अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। आज हम बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात की कि कहां पे क्या अपसेट हुआ और जो सियासी जमातें थीं जो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं उनकी कारकर्दगी क्या थी, और जो अपोजिशन में हैं या पार्लियामेंट में नहीं है उनकी कारकर्दगी क्या रही है और क्या क्या अपसेट रहे, अप डाउन क्या रहे सियासी पार्टियों में। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपना फ़ीडबैक भी देते रहें। जी नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात हुए, इसमें सबसे ज़्यादा जो कामयाबी हासिल की वो थी आज़ाद उम्मीदवार। और इससे पहले जो है जो बिला मुकाबला हुए थे वो तकरीबन 584 लोग थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो बिला मुकाबला कामयाब हुए थे। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों ने इस इंतखाबात में सबसे ज़्यादा तकरीबन कोई 1300 सीटें वो लेके गए हैं, जबकि जमीयत दूसरे नंबर पे रहा जिसने 210 सीटों पे कामयाबी हासिल की। इसी तरह बाप ने 135 लेकर तीसरी पोजीशन पे आई है। नेशनल पार्टी ने 58 सीटें ली हैं, चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। और इसके अलावा पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी ने भी पश्तून बेल्ट में बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाया इस इंतखाबात में, जिसने 85 सीटें हासिल की। इसी तरह BMP ने 50, पीपल पार्टी ने 47, BMP अवामी ने 40, जबकि PTI और AMP 17 सीटों पर जो है वाक़ रुकी। हालांकि पीपल पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की, उसका बलोचिस्तान में कोई इस तरह की नुमाइंदगी नहीं पार्लियामेंट में, जबकि उसके बनिस्बत तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा है। गुज़िश्ता 3-3.5 सालों से वो मरकज़ में हुकूमत में रही है, लेकिन उसकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है बलोचिस्तान में। ANP की अगर हम बात करें, देखें ANP पश्तून बेल्ट में उसने पिछली जनरेशन में चंद सीटें वो लेके आई थी, लेकिन चूँकि ANP का जो बेस है वो बलोचिस्तान नहीं है, वो KPK है। तो यहाँ पे उनकी बहरहाल बलोचिस्तान असम्बली में एक नुमाइंदगी इस वक्त मौजूद है। कोई तकरीबन 4 MPs हैं वो। उनकी कारकर्दगी जनरल इलेक्शन के मुकाबले में काफ़ी मायूस कुन रही, जबकि पश्तून बेल्ट की पहले हम बात कर रहे हैं ना, तो उसके मुकाबले में पश्तूनख्वा का एक रुकन असम्बली बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद है, लेकिन उसने एक अपने इलाक़ों में अपने हल्के इंतखाबों में जहाँ पे उनका असर है वहाँ पे उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और वो काफ़ी सारे वो नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। हालांकि मुकाबला इस दफ़ा जो चमन कल्ला अब्दुल्ला है यहाँ पे ANP के साथ रहा, तो ANP को पश्तूनख्वा ने मात दे दी, ये मानना पड़ेगा। जबकि जमीयत ने देखें उसने चूँकि वो पार्टी उनका बेस करता है ज़ाहिर है कि पश्तून बेल्ट में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है जमीयत, तो वहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। जबकि दूसरे नंबर पे इसलिए आई हैं, देखें कि बलोच बेल्ट से वाशुक का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज़ाहिर है कि ज़ाती वोट हैं जाबिद रेकी साहब का, लेकिन वो उसका ताल्लुक़ जमीयत से है, तो उसने अपने इलाके में वाशुक में है वो कामयाब हुए। अपना जितने भी उसके हल्के थे उनमें कामयाबी हासिल कर ली, मतलब इस हद तक कामयाब हो गए कि अपने लोगों को उसने अपने साथ रखा था। उसने ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी गिरफ्त अब भी अपने इलाके में है। ये तो हो गई जमीयत और पश्तूनख्वा की बात। अब आते हैं, देखें बलोच इलाक़ों में सबसे बड़ा मुकाबला किसका था, नेशनल पार्टी का और BMP का। BMP का जो ज़ाहिर है कि जब नेशनल पार्टी की सीटें ज़्यादा होगी तो इसमें थोड़ा सा सवाल पैदा होता है कि नेशनल पार्टी आया पॉपुलर होने जा रहा है, जबकि BMP पार्लियामेंट में होते हुए मरकज़ में हुकूमत में होते हुए ऐसी कारकर्दगी क्यों हुई उसकी। मतलब जालावान में उसकी कारकर्दगी इतनी ख़ास नहीं रही, सिवाय खुशदार में जहाँ पे सरदार अख्तर जान है वार्ड में, वहाँ पे ज़ाहिर है कि उनकी है वो उन्होंने कर लिया, लेकिन फिर भी खुशदार सिटी या खुशदार में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो BMP की वो कारकर्दगी नहीं रही या वो उसका वो गिरफ्त नहीं रहा उस पर। हाँ बहरहाल नोशकी की हद तक कह सकते हैं, क्योंकि नोशकी में एक MNA है, चागी के पूरी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, एक MNA है, MPA भी है, वहाँ पे वो कामयाब हो गए अपनी सीटें जीतने में। जबकि
خاران میں ثنا بلوچ صاحب کی کارکردگی سے پہلے میں نے 2-4 پروگرام میں بتایا تھا، لوگ ناراض بھی ہوتے رہے کہ ثنا بلوچ کی کارکردگی خاران میں بالکل نہیں تھی، جس کا خمیازہ بی ایم پی کو خاران میں بھگتنا پڑا۔ اگر یہ اس سلسلہ جاری رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ جنرل الیکشن میں ثنا بلوچ صاحب کوئی یہ سیٹ دوبارہ جو ہے وہ سیو کر سکیں اپنے لیے، اس کو نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ میں میرے خیال میں وہ گرفت ختم ہو گئی ہے۔ جہاں تک تھوڑا آگے جائیں گے پنجگور کی، تو پنجگور میں بہرحال میر اسد بلوچ چونکہ وہ ایم پی اے ہیں، منسٹر ہیں، اس نے اپنے حلقے کو ابھی بھی اپنے گرفت میں رکھا ہوا ہے، اس کی کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کل کلاں جنرل انتخابات بھی ہوں گے تو اسد بلوچ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس بلدیاتی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ راما صالح بلوچ جو ہے وہ 5 سال منسٹر رہے، لیکن عموماً اس کی کارکردگی اسی طرح نہیں تھی، کیونکہ پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 میں وہ اپنی نشست ہار گئے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے نا، جو شخص یا جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو اس کی کارکردگی تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے تاکہ وہ کل کے وہ گیم کر سکتا ہے، اور تنقید ہو جو بھی ہو، پروپیگنڈا وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے بنسبت ایک سٹنگ منسٹر یا سٹنگ ایم پی اے کے۔ تو پنجگور میں لگ ایسا رہا ہے کہ خاران کی بنسبت پنجگور میں اسد بلوچ نے ثنا بلوچ کے مقابلے میں زیادہ پہلے کی طرح اپنا ایک گرفت مضبوط کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے پنجگور کی حد تک وہ تمام اپنی سیٹیں مطلب لے کے آئی ہیں اکثریت میں۔ حالانکہ پنجگور میں تمام باقی جماعتوں نے الائنس کیا تھا بی ایم پی عوامی کے خلاف، کہیں کہیں پہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی تھی، لیکن زیادہ تر متحدہ جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو ہے وہ بی ایم پی عوامی کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ ایسے پنجگور میں نہیں، بہت جگہوں پہ جیسے اواران وغیرہ اس پہ بھی ہم آتے ہیں آگے، تو ایک طرف ایک پارٹی تھی اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، اس کے باوجود بھی اسد بلوچ صاحب نے اپنی سیٹیں وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جاتے ہیں کیچ میں، دیکھیں کیچ میں نیشنل پارٹی نے بالکل اپنا وہ کامیابی کا ایک جھنڈا ہے وہ گاڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب شروع دنوں سے جیسے ہی بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہوا تو ڈاکٹر مالک صاحب تربت بیٹھے وہاں پہ، ہم نے سوشل میڈیا میں ویسے بھی لوگوں سے جب ہمارا رابطہ ہوتا تھا تو ہم دیکھتے رہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اس نے بالکل اپنا حلقہ انتخاب میں وہ بیٹھے رہے اور اس نے کام کیا، تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا بنسبت احسان شاہ صاحب کے، کیونکہ احسان شاہ صاحب اس وقت منسٹر بھی ہیں اور ان کی وائف جو ہے وہ سینیٹر بھی ہیں، مطلب اقتدار میں ہیں وہ۔ تو اس کے مقابلے میں نیشنل پارٹی یعنی پی ایم پی پاکستان عوامی پارٹی ہے، شاید پاکستان نیشنل عوامی پارٹی، پتہ نہیں کیا پی این پی ہے، پاکستان نیشنل پارٹی شاید، تو عوامی اس کے یعنی کہ سربراہ اکلوتے سربراہ ہیں اور اس کا کوئی پارٹی ڈھانچہ تو نہیں ہے، لیکن احسان شاہ صاحب نیشنل پارٹی کے سامنے وہ اپنی جو نشستیں ہیں وہ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ بھی الارمنگ ہے احسان شاہ صاحب کے لیے کہ ابھی سال 1.5 سال میں یا مہینے 6 مہینے میں جب بھی جنرل انتخابات ہوں گے تو وہاں پہ نیشنل پارٹی نے بہرحال اپنا ایک چاپ چھوڑ دیا مضبوط ہونے کا، تو یہ چیلنج ہے احسان شاہ صاحب کا۔ گوادر میں ہم بعد میں جائیں گے، اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اواران۔ دیکھیں اواران میں بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الائنس کی تھی بیزنجو کاروان جو پینل ہے میر عبدالقدوس بیزنجو کے بھائی کا، میر جمیل بیزنجو کا، تو وہاں پہ ان کی الائنس تھی۔ وہاں پہ شروع میں کہا جا رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ جی بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ نیشنل پارٹی کی کارکردگی اتنی زیادہ نہیں رہی۔ اگر صرف نیشنل پارٹی کا مقابلہ بی اے پی سے ہوتا یا بیزنجو کاروان سے ہوتا وہاں پہ، تو نیشنل پارٹی کو بہت زیادہ میرے خیال میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ بچت یہ ہوئی کہ بی ایم پی جمعیت اور میر علی حیدر گروپ نے عوامی پینل جس نے تشکیل دی تھی،
اس نے آواران میں کسی حد تک پی ڈی ایم کا جو وہ گراف کہیں، اس کا جو ساکھ کہیں، وہ بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، کہیں کہیں وہ مقابلے میں آئے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بی ایم پی کتنی، حالانکہ بی ایم پی کی اگر میں بات کروں، بی ایم پی آواران میں ایک دور میں بہت زیادہ مضبوط تھا، لیڈرشپ کی کمزوریوں کی وجہ سے یا لوکل اچھا لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے اور مرکزی لیڈرشپ کی اگنورنس کی وجہ سے، نظر انداز ہونے کی وجہ سے آواران میں بی ایم پی کی جو مضبوطی تھی وہ تقریباً زائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بی ایم پی کی اتنی بڑی کارکردگی تو تھی نہیں، یا بہرحال اتنی سیٹیں جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ میر علی حیدر نے تحصیل مشقے کے جو جتنے بھی سیٹیں تھیں، کوئی 18 سیٹیں بنتی ہیں، اس میں 14 کے قریب وہ بلا مقابلہ اس کے لوگ ہو گئے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ایک قسم کی انڈیکیشن ہے کہ میر علی حیدر اپنے علاقے میں اب بھی مضبوط ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنا گرفت رکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ کافی ٹائم سے وہ اپنے علاقے میں جاتے بھی نہیں تھے، ابھی اسی الیکشن میں چلے گئے۔ تو میر علی حیدر نے بہت بڑا سپورٹ دیا پی ڈی ایم کو میر جمیل بیرنجو کے پینل کے مقابلے میں۔ اگر میر علی حیدر بیرنجو اور میر علی حیدر محمد حسنی نہ ہوتے تو شاید پی ڈی ایم کی کارکردگی یا اس کے جو جیتنے کا جو مارجن ہے وہ اس حد تک نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 14 لوگ سے بلا مقابلہ ہو گئے ان کے مقابلے کے۔ اس کے باوجود لیکن 4-5 جماعتیں ایک طرف اور بیرنجو کاروان کے نام سے جو پینل بنایا تھا جمیل بیرنجو نے، وہ ایک طرف، لیکن اس کے پھر بھی وہ جیت گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ چونکہ اس کا بھائی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ان کا بھائی وزیر اعلیٰ ہے اور اس وجہ سے، لیکن پبلک کا ایک میں جو میر مجید بیرنجو کے ظاہر ہے کہ وہ ایک ان کا تسلسل چل رہا ہے، ان کے بیٹے ہیں جمیل بیرنجو، اس کے مقابلے میں جہاں پہ جمیل بیرنجو خود کھڑے تھے، ان کے مقابلے میں ایک عام ظاہر ہے کہ غریب بندہ کھڑا تھا۔ اگر اس طرح کا کوئی پریشر یا دونس دھمکی ہوتا تو وہ جو میر جمیل بیرنجو کے مقابلے میں بندہ کھڑا تھا تو شاید وہ کھڑا ہی نہ رہتا۔ تو اس طرح کا میرے خیال میں پریشر نہیں تھا۔ گو کے لوگ الزام تو لگتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کی طرف سے، لگتے رہتے ہیں، تو پی ڈی ایم کے بعض جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہمیں پھر ہمارے ورکرز کو یا ہمارے امیدوار کو ان کو جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے تھوڑے کارکردگی بہتر ہوتی، لیکن خیر جان بلوچ آخر ٹائم تک جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے تب بھی خیر جان بلوچ علاقے میں موجود نہیں تھی۔ وہاں کے مقامی نیشنل پارٹی کے لوگوں نے خود سے ادھر ادھر نمائندے ڈھونڈے، امیدوار ڈھونڈے، وہاں پہ انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، تب بھی خیر جان بلوچ آواران میں نہیں تھے۔ جب یہ تمام پروسیس ڈاکومنٹیشن کا ختم ہو گیا، نامزدگی کا جمع کرنے کا، تو اس کے بعد بھی خیر جان بلوچ آواران میں نہیں تھے۔ تو پھر اس کے قریبی جو دوست احباب ہیں وہ کوئٹہ آئے اس کو ڈھونڈنے، کیونکہ ان کا سیل فون وغیرہ انہوں نے اپنا پورا رابطہ منقطع کیا ہوا تھا، رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ کوئٹہ آئے اس کو ڈھونڈنے، کوئٹہ میں نہیں ملے، دوبارہ لوگ ہیں کراچی، کسی نہ کسی طریقے سے خیر جان بلوچ کو اس کے اپنے لوگوں نے، آواران کے لوگوں نے اس کو ڈھونڈ کے برآمد کر لیا، پھر اس کو لے کے گئے آواران۔ اس میں بہت سے ایسے امیدوار تھے جن کو مجبوری میں کھڑا کیا گیا تھا، وہ تو وڈرا ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے لڑنا نہیں، اور شروع دن سے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں لڑیں گے، تو ان کو بہرحال یہ صورتحال تھی۔ ہو سکتا ہے خیر جان بلوچ پہلے چلے جاتے، سیناریو ایسے نہیں ہوتا، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں خیر جان بلوچ صاحب جو ہے وہ اس طرح پریشر ہو یا مطلب سیاسی پریشر ہو یا انتخابات کا پریشر ہو یا علاقائی پریشر ہو، وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا، وہ بڑا اس کو کہتے ہیں چھوڑے رہنے دے، لوگوں کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے 2018 کے الیکشن کے بعد خیر جان بلوچ صاحب بھی اپنے علاقے میں نہیں گئے، اسی طرح میر علی حیدر محمد حسنی بھی باہر ہیں، علاقے میں نہیں ہیں، تو اس الیکشن کے دوران وہ گئے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں اتنے سالوں کے بعد بھی اگر وہ گئے تو انہوں نے کم سے کم اپنا جو ہوم تحصیل ہے مشق ہے اس کو تو انہوں نے کور اپ کر لیا، لیکن ظاہر ہے کہ خیر جان تو وہ نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ
تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ کر کے انالائز کیا جائے تو آواران جو اب بھی میر قدس بزنجو کے گرفت میں ہے، آنے والے ٹائم پہ بھی شاید وہ مقابلہ نہ صرف مقابلہ کریں گے لیکن کافی حد تک وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جو علاقے میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوا ہے، لیکن ان انتخابات کے بعد وہ پوزیشن مجھے کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں ہے۔ تھوڑا بہت ٹھیک ہے 19-20 کا فرق آیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل جی وہ ایک سیٹ ہی وہ ہار جائیں۔ جو ہمارے ٹاپک کا اصل موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ گوادر ہے۔ پورے بلوچستان میں گوادر نے بالکل اپ سیٹ کر دیا پورے بلوچستان میں۔ حق دو تحریک کے سربراہ ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب، انہوں نے ایک مزاحمتی سیاست کا آغاز کر دیا حق دو تحریک کے نام سے، گو کہ وہ جماعت اسلامی کے صوبائی لیڈر ہیں، اس وقت شاید وہ صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن اس نے اپنے پارٹی لیبل کو ہٹا دیا۔ اس نے حق دو تحریک کے نام سے جو موومنٹ چلائی گزشتہ 1 سال سے، اس سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ سامنے آئی، اور اس کی کافی ساری تشہیر ہوئی، اس کی پارٹی کو لوگوں نے اون کرنا شروع کر دیا، حق دو تحریک کو۔ کچھ لوگ، شاید میں بھی اس میں شامل تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا ہدایت الرحمان جلسے جلوس کی حد تک بالکل پاپولر ہیں، وہ اپنا کامیاب جلسہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا میدان ہوگا لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو پریشان حال ہیں، ان کے ایشوز پہ کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ ان کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے، جمعیت سے ہے، اور نیشنل پارٹی سے ہے، بی ایم پی سے ہے، بی ایم پی عوامی سے ہے، نون لیگ سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو ایک چھتری ملا ہے جن میں ان کی بات کی جا رہی ہے، تو لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن الیکشن ہوں گے تو ہر ایک اپنے اپنے پاکٹس میں جا کے اپنی اپنی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے، لیکن موجودہ انتخابات نے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، اس نے تو پکچر یکسر کچھ اور دکھا دیا ہمیں یہ بتا دیا کہ جو لوگ مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہیں گوادر کی حد تک، وہ جلسے جلوسوں میں بھی مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہیں، اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تب بھی مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہیں۔ یہ وہاں کے قوم پرست جماعتوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ حالانکہ گوادر میں جس طرح کہ میں نے آواران کی بات کی، پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم اس نے بنائی تھی، اسی طرح گوادر میں تمام جماعتیں، نیشنل پارٹی، بی ایم پی، باپ، آپ کا پیپل پارٹی، جمعیت، تمام پارٹیوں نے اتحاد بنایا مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف، الیکشن لڑا۔ تمام جماعتوں کو حق دو تحریک نے بہت بڑا شکست دے دیا۔ یقین مانے میں تو رات سے سوچ رہا تھا، بہت سے دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی، یار یہ کیا ہو گیا۔ ایکسپیکٹیشن اگر میں بتاؤں ذاتی، مجھے تھوڑا ایسے لگ رہا تھا کہ یار اتنے لوگ، لاکھوں لوگ جب گوادر میں جمع ہو سکتے ہیں ایک بندے کے کال پہ، تو ووٹ کیوں نہیں دیں گے؟ کہیں میرے ذہن میں یہ بات موجود رہتی۔ لیکن پھر میں جب سابقہ ادوار کا جو ہسٹری میں دیکھتا کہ جی جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میں کہتا نہیں یار مولانا ہدایت الرحمان کو ووٹ کسی نے نہیں دینا ہے۔ لیکن اس انتخابات نے یہ پروف کر لیا کہ بہت بڑا اپ سیٹ ہوا ہے ان قوم پرست جماعتوں کے لیے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنا عوام مولانا کے پیچھے کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ قوم پرست جماعتوں نے ہمیشہ اپنے موقف میں کمپرومائز کیا۔ نیشنل پارٹی نے الیکشن سے پہلے مسنگ پرسن کی بات کی، مقامی لوگوں کی بات کی، نوکریوں کی بات کی، کوٹے کی بات کی، اللیگل فشنگ کی بات کی، ٹرالرز کی بات کی، لیکن جب اسمبلی میں آ گئے اور سب کچھ بھول گئے ہیں، وہ لگے رہے اپنے باقی دندوں میں لگے رہے معذرت کے ساتھ۔ پھر کرپشن کی داستانیں بھی ہوئیں، جیسے ٹینکیوں سے پیسے نکلے۔ اس سے ظاہر ہے کہ لوگ
ایسی چیزیں لوگوں کو اپیل کرتی ہیں سوچنے پہ کہ یار کدھر جا رہے ہیں۔ پھر نیشنل پارٹی کے بعد بی ایم پی آئی، بی ایم پی کا بھی ان علاقوں میں کوئی ایسا آؤٹ فٹ نہیں تھا، جس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں چلیں ٹھیک ہے جی، اگر اسمبلی میں سردار اختر جان مینگل نے مسنگ پرسن پہ کوئی بات کی یا 6 نکاتی ایجنڈا آپ کہیں اس کو یا نکات کہیں، اس نے تحریک انصاف کو دے دی یا موجودہ وزیر اعظم کو دے دی، لیکن بعد میں ان پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ امپلیمنٹ کرنا ظاہر ہے کہ بی ایم پی یا سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن اس پہ پھر لوگ یہ سوچنے لگے جی کمپرومائز ہوئے ہیں، جیسے کہ شہباز شریف کی حکومت آئی تو وزارتیں ہوئیں، فلانا ہوا، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی ہمارے جو جینین ایشو ہیں اس پہ جب آپ اسمبلی کے باہر ہوتے ہیں تو بڑی باتیں کرتے ہیں، جب اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ میرے خیال میں عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی جب یہی ایشوز پہ، انہی ایشوز پہ مولانا ہدایت الرحمان نے جھنڈا اٹھایا اور نعرے مارنا شروع کیا، تو لوگ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ آنا شروع ہوئے، تو مطلب ایک قافلہ پورا ایک سمجھ سکتے ہیں ایک لشکر بن گئی۔ تو لوگوں نے خود سے ریئلائز کیا کہ اگر ہمارے ایشوز حل نہیں ہو سکتے، کم سے کم ایک بندہ تو ہے جو مسنگ پرسن کی بھی بات کرتا ہے، جو وہاں کے غریب فشرمین کی بھی بات کرتا ہے، بارڈر پہ کام کرنے والے ایک ڈرائیور کی بات کرتا ہے، ایک چھوٹے گاڑی مالک کی بات کرتا ہے، ایشوز کو تو ایڈریس کر رہا ہے کم سے کم۔ میرے خیال میں مولانا ہدایت الرحمان کی اس پالیسی نے، یہ جو مزاحمتی جس کو سیاست کہتے ہیں، اس نے عوام کو اس کی طرف راغب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا رزلٹ پچھلے جو انتخابات تھے اس کے رزلٹ سے گوادر کا بالکل مختلف رہا، بالکل اس کا الٹ رہا۔ صورتحال یہی رہی تو مولانا ہدایت الرحمان 2023 سے پہلے ہوں یا 2023 کو ہو، جب بھی عام انتخابات ہوں گے تو مولانا ہدایت الرحمان آپ کا ایم پی اے ہے۔ اگر یہ اثر آہستہ آہستہ تربات گوادر کے باہر پنجگور وغیرہ میں پڑا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اثر وہاں پہ بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن وہ اثر بہت میرے خیال میں دیر کے بعد آئیں گے، کیونکہ مولانا نے بھی فوکس صرف گوادر کو کر رکھا ہے، باقی اضلاع میں اس کا کوئی فوکس نہیں ہے، تو وہ آگے جیت سکتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی ابھی اس طرف مجبور ہے کوئی بندہ کہ وہ اس طرح کی پیشن گوئی کرے جو بلدیات انتخابات کا نتیجہ دیکھ کر، تو یہ الارمنگ ہے۔ لیکن یہ بھی بات بیچ میں ہوتی رہی، ایک پروپیگنڈا آپ کہیں یا سیاسی ایک مخالفت کہیں، مولانا کے جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے بارہا سوشل میڈیا میں اپنی اسپیچز میں ادھر ادھر انہوں نے یہ کہا کہ جی مولانا نے تو کہا تھا کہ جی میں الیکشن میں حصہ ہی نہیں لوں گا، میرا جو یہ تحریک حق دو تحریک ہے یہ پیورلی غیر پارلیمانی ایک وہ ہے مومنٹ ہے، میں لوگوں کے ایشوز پہ بات کرتا ہوں۔ اگر مولانا انتخابات میں اتر گئے تو وہ ہار جائیں گے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ بلدیات انتخابات نے بتا دیا کہ وہ اگر سیاست میں آتے ہیں پارلیمانی وہ جیت سکتے ہیں۔ تو برحال ابھی سوچنا ہے ان کامپر جماعتوں کا جن کا مقابلہ ہے مولانا ہدایت الرحمان سے، ان کو تو سوچنا ابھی پڑے گا کہ ابھی انہوں نے کیا، کیونکہ آپ کے پی ڈی ایم کے اتنے جماعتیں مل کے اس کو نہیں ہار سکے۔ کل جنرل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اس میں تو ہر پارٹی الگ الگ سے الیکشن لڑے گا نا، ظاہر ہے بی ایم پی الگ سے لڑے گا، نیشن پارٹی الگ سے لڑے گا، باقی جماعتیں الگ الگ سے، وہ تو ایک سیٹ پہ تو ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے نا۔ تو اگر ابھی ہار گئے ہیں تو پھر جب یہ اکیلے اس کا مقابلہ کریں گے پھر معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ زیادہ امکانات یہی ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان وہ سیٹ بھی جیت جائیں گے، لیکن کہیں ظاہر ہے کہ دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں
کہ جی نہیں ابھی تو 1.5 سال کافی ہیں، جو موجودہ ایم پی ایز یا منسٹرز ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کے کام کریں گے، لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف راغب کریں گے وغیرہ. میرے خیال میں یہ باتیں ابھی بہت دیر ہو گئی ہے ان باتوں کی. ابھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور آنے والے ٹائم پہ بھی رزلٹ کم سے کم گوادر کا یہی آنا ہے. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.